पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट गोया एटम बम का धमाका था। 8 मई की सुबह मैं अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि अस्पताल से मुसर्रती की पोस्टमार्टम शुदा लाश आ गई। मैंने एक कांस्टेबल को फौरन इकबाल नगर रवाना कर दिया ताकि वो मुक्तुला के वालिदैन और शोहर को लाश की आमद की इत्तला दे दे। इसके बाद मैं रिपोर्ट का मुताला करने लगा। मैं सतर जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरे ज़हन में गोया फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। ताहम इन फुलझड़ियों में बारूदी धमाके जैसी वहशतनाक गूंज शामिल थी। इस सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला दुशीज़ा मुसर्रत जबी और मुसर्रती की मौत 5 मई को रात के इब्तदाई हिस्से में वाक़ हुई थी। मौत के वक्त का तयन रात 9 और 10 बजे के दरमियान किया गया था। इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में दर्ज था कि मकतूला को नींद की हालत में मौत के घाट उतारा गया था। मौत के सबब के सिलसिले में बयान किया गया था कि मकतूला का गला घूंटकर इसे जिंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे अंदाजों की तर्जमानी कर रही थी, लेकिन इसके बाद जो क़यामत खेज इंकिशाफ किया गया था इसने मुझे हिलाकर रख दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला मुसर्रती 3 माह की हामिला थी। मैंने इस सतर को कोई 10 बार पढ़ा, लेकिन इसके मायने और मफहूम में कोई फ़र्क वाज़ेह न हुआ। यह भी नहीं सोचा जा सकता था कि हिंसे को तहरीर करते हुए कोई सहव हो गया हो। जहाँ 3 का हिंसा दर्ज था, वहीं ब्रैकेट में बाकायदा 3 के स्पेलिंग भी मौजूद थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि रिपोर्ट तैयार करने वाले से कहीं कोई गलती नहीं हुई। मकतूला वाकई 3 माह की हामिला थी। मेरा जहन इस होलनाक इंकिशाफ पर घूमकर रह गया था। मुसद्दिका मालूमात और इत्तलात के मुताबिक मकतूला की शादी 2-2.25 माह पहले ही हुई थी। फिर ये क्यों कर मुमकिन था? ये क्यों कर एक ऐसा खतरनाक सवाल था जो सोच को जहर आलूद करता था। अपने साथ साथ ये ख्यालात की इन तारीख गलियों में दौड़ाता था जहाँ कदम कदम पर शर्म से निगाह झुक जाती हो। इंसान आगे बढ़ने के बजाय सच्चे दिल से दुआ मांगने लगे कि ज़मीन शक हो जाए और वो ज़मीन ओढ़कर अपना चेहरा लोगों की घूरती छीट डालती निगाहों से छुपा ले। ये कैसा मुकाम होता है जब इंसान जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देने पर मजबूर हो जाता है। मेरे ज़हन ने फौरन एक फैसला किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो मुसर्रती से हुई थी। इस फैसले पर पहुंचते मेरे ज़हन में मकतूला के शोहर अनवर का नाम घूमने लगा। इसने मुझे जो इंटरव्यू दिया था वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लगा नहीं खाता था। अनवर ने मुझे बताया था कि 6 मई की सुबह वो नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद अपने मुश्किल घोड़े पर सवार होकर किसी चौधरी सगीर घुम्मर नामी दोस्त से मिलने चक 34 शुमाली गया था। इसके बयान की रूह से इस वक्त तक मुसर्रती जिंदा और खुशबाश थी और बड़े खुशगवार अंदाज में मकतूला ने अपने शोहर को रुखसत किया था। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती थी 6 मई का सूरज इसे देखना नसीब ही नहीं हुआ था। इसे 5 मई की रात 9 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतार दिया गया था। मुझे मकतूला की लाश रहमो मुचेरे के तवस्सुत से 6 मई की सुबह को मिली थी। इसका मतलब था 5 मई की रात 9-10 बजे से लेकर 6 मई की सुबह तक मकतूला की लाश नहर के पानी के साथ साथ तैरती रही थी। अगर वक्त का हिसाब जोड़ा जाता तो बड़े वसूख से कहा जा सकता था मकतूला की लाश को मोजा टांडा के मुकाम से नहरबुद किया गया था। इस तनाजुर में अनवर के बयान बोगस और बातिल हो जाता था। अब सबसे अहम सवाल ये उभर कर सामने आता था कि अनवर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब कोई शख्स गलत बयानी करता है, दरोग गोई से काम लेता है, तो उसके पेश नज़र कुछ ना कुछ जरूर होता है। अपने झूठ से वो कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है और आमतौर पर यह फ़ायदा किसी नुकसान से बचने की शक्ल में होता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अनवर को इस दरोग गोई से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था, या इसने किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए गलत बयानी से काम लिया था। मेरे ज़हन ने फ़ौरन से पेशतर इस सवाल का जवाब तलाश कर दिया और वो जवाब बड़ा तहलका खेज था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अनवर किसी ऐसे जुर्म में मुलविस था जिसका मकतूला मुसर्रती से गहरा ताल्लुक था। ये सोचते मेरे ज़हन में सरकारी अस्पताल का मंजर घूम गया जब अनवर मुसर्रती की दायमी जुदाई में अस्पताल की संगलाख दीवारों से सर टकरा रहा था। मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की रोशनी में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अनवर ने अस्पताल में और बादजा थाने में मेरे सामने बड़ी भरपूर अदाकारी का मुजाहरा किया था। खुशी मोहम्मद इकबाल नगर से अपनी बेटी की लाश वसूल करने आया तो इसके साथ गांव के 2-3 अफराद और भी शामिल थे, लेकिन मेरी मुतलाशी निगाह जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैंने इस तराई लहजे में खुशी मोहम्मद से पूछ लिया, खुशी मोहम्मद, तुम्हारा दामाद नजर नहीं आ रहा? और वो जी आज सुबह टांडा गया है। खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। वो टांडा क्यों चला गया? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैंने इसे ताकीद भी की थी वो इकबाल नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाए और अपनी बीवी की लाश वसूल करने के लिए तुम्हारे साथ थाने आए। खुशी मोहम्मद ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, वो बात यह है कि जनाब कि हम तो तवक्को कर रहे थे कि कल हमें लाश मिल जाएगी। मैंने तो कल यहाँ से जाते ही कब्रिस्तान में मुसर्रती के लिए एक खबर। इसे बोलने में दुश्वारी महसूस होने लगी तो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। फिर बड़ी जख्मी नजर से मेरी तरफ देखने लगा। मैं इसकी मजबूरी और माजूरी को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। वो एक बाप था, औलाद की इसके सीने में हसास दिल धड़क रहा था। अपनी बेटी मुसर्रती की मौत और तदफीन के जिक्र ने गोया इसका गला घोंट दिया था। अल्फाज ने इसका साथ छोड़ दिया था
اور وہ بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ جذبات کے ریلے سے نکل کر ذرا خود پر قابو پا لے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب کل رات تک بھی آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو انور کہنے لگا کہ وہ صبح صبح ٹانڈا چلا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس اندھوناک واقعے کی خبر دی جا سکے۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ آج دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور کسی جرح بحث کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے خطرناک پہلوؤں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دکھی شخص تھا، ایک ایسا باپ جس کے اعصاب ٹوٹ چکے ہوں اور جذبات بکھر گئے ہوں، جس باپ کی محدود اور مختصر خوشیوں کا کانچ محل ریزہ ریزہ ہو کر اس کے اپنے دل و جگر میں ہی پیوست ہو جائے۔ اس سے حساس موضوع پر بات کرنے سے احتراز برتنا چاہیے تا وقت یہ کہ وہ جذباتی صدمے سے کلی طور پر باہر نہ آ جائے۔ میں نے ضروری قانونی کارروائی کر کے مقتولہ مسرتی کی لاش خوشی محمد کے حوالے کر دی۔ پھر جب وہ تھانے جانے لگا تو میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ حوالے سے اسے صرف اتنا بتایا، خوشی محمد، میرا یہ شک سچ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی کو باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسرتی کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ وہ جذبات سے لبریز کپاتی آواز میں بولا، کون ہے وہ مردود جس نے میری پیاری بیٹی کو موت کے حوالے کیا ہے؟ اس شفاق اور بے رحم شخص کو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے پورا لہجے میں کہا، میں بڑی شد و مت سے مسرتی کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوں، تم امید رکھو بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد میں نے ایسے نوشاد کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر اسے موزہ ٹانڈا روانہ کرنے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میرے حکم کے مطابق اسے انور کو ہر حال میں گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلز مقصود اور مظفر کو بھی اس کے ساتھ کر دیا اور 3 افراد کی اس ٹیم کو خصوصی ہدایت کر دی کہ وہ آج شام سے پہلے انور کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی حرکت میں آ گیا۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انور دوپہر تک اقبال نگر آ جائے گا۔ اقبال نگر ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ مستعمل تھا۔ زیادہ امید اس بات کی تھی کہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کو وہ راستے میں ہی کہیں نظر آ جائے گا۔ نوشاد، مقصود اور مظفر اس کی صورت آشنا تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی، مگر میں اس پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل عارف کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ لیا اور اقبال نگر پہنچ گیا۔ میں نے اقبال نگر میں قدم رکھنے کے بعد خوشی محمد کو ٹچ کیا اور نہ ہی اس کے گھر کا رخ کیا، بلکہ نہایت ہی خفیہ انداز میں چودھری صور کی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری نے حسب معمول میرا پرتپاک استقبال کیا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے لگا جس پر آج کل میں کام کر رہا تھا، یعنی مسرت مرڈر کیس۔ گزشتہ 2 روز میں جو حالات سامنے آئے تھے اسے پل پل ان کی خبر تھی، رہی صحیح کسر میں نے پوری کر دی۔ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری بات سنتا رہا۔ اس سنسنی خیز اور پورا معلوماتی گفتگو کے دوران زمیندار طفیل احمد کے بیٹے مشتاق کا بھی ذکر آیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی زیر بحث رہی۔ میں خاموش ہوا تو چودھری صور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ انور اس قتل کی واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو اندازہ ہے اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یا تو انور نے خود اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یا پھر کسی اور کی مدد سے یہ کام کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے متعدد جھوٹوں کی کلی کھول دی ہے، اس لیے میں سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک مختصی پولیس پارٹی کو موزہ ٹانڈا روانہ کر دیا ہے اور خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ انور کی گرفتاری کے لیے مجھے آپ کا خفیہ تعاون بھی درکار ہے۔ جی ملک صاحب، آپ حکم کریں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ اپنے بندوں کو الرٹ کر دیں کہ جیسے ہی انور اقبال نگر میں داخل ہو وہ کسی طرح اسے گھیر گھار کر آپ کی حویلی تک لے آئیں۔ میں کانسٹیبل عارف کو بھی ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے انور کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم ٹانڈا بھیجی ہے، لیکن میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر انور کسی طرح میری بھیجی ہوئی پارٹی سے نظر بچا کر یہاں آ جاتا ہے تو آپ کے متعین ہوشیار بندے اسے قابو کر لیں گے۔ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے انور کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ سب ہو جائے گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہی حیرت سے مستفسر ہوا۔ میں تھانے واپس جا رہا ہوں، وہاں بہت سے کام بکھرے پڑے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں آج آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، وہ اس ساری لہجے میں بولا۔ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس روز بھی آپ کھانا کھائے بغیر چلے گئے تھے، اتفاق سے دوبارہ آ ہی گئے ہیں، تو آج دوپہر کا کھانا؟ چودھری صاحب، میں اس کے بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کھانے کے سلسلے میں اپنے پاس میرا ادھار کھاتا کھول لیں اور اس میں میرا ادھار لکھتے جائیں۔
انشاءاللہ میں جیسے ہی اس کیس سے نکلوں گا آپ کے دولت خانے پر ایک عظیم الشان دعوت اڑانے ضرور آؤں گا، مگر ابھی نہیں رک سکتا، میرا فوراً تھانے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں چند لمحات کے توقف سے پھر چودھری سرور کی تسلی کے لیے کہہ دیا، میں اپنے عملے کا ایک فرد یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ خاطر تواضع کے سلسلے میں فی الحال اسی سے استفادہ کر لیں۔ چودھری نے اندازہ لگا لیا کہ میں کسی بھی سرور رکنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کی حویلی سے نکلا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام ہونے والی تھی، یعنی اس دن کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ اس کمرے میں 2 افراد موجود تھے، ایک حوالدار حق نواز اور دوسرا مقتولہ مسرتی کا شوہر انور۔ وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے۔ اس طرح کے حوالدار بڑی بھوکی اور ترسی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے میرے کسی مخصوص اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے جس متلاشی ٹیم کو موزہ ٹانڈا بھیجا تھا، ان کی واپسی بڑی کامیاب رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے انور کو تھانے پہنچایا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انور انہیں راستے میں مل گیا تھا۔ وہ اقبال نگر سے ٹانڈا کی سمت بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں سامنے سے آتا نظر آیا، لہٰذا وہ اسے بڑی مہارت سے قابو کر کے تھانے لے آئے اور اب وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایسا ہی نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ گرفتاری کے وقت انور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، لہٰذا میں نے اس کی خاطر تواضع کے لیے ایک دلاس صرف حوالدار کو اس کو پہلو میں کھڑا کر دیا تھا، تاکہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکل سکے تو میری ٹیڑھی نگاہ کو دیکھتے ہی حق نواز اپنے مزاج کو بھی ٹیڑھا کر لے۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے انور سے پوچھا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ جناب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ آپ کے آدمی خام خواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، اوپر سے میرے ہی ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، میں نے سنگین لہجے میں کہا اور حوالدار کو آنکھوں میں اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ انور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حوالدار نے بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی خاطر داری شروع کر دی تھی۔ اس کی کراہوں میں قدرے کمی آئی تو میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور تم نے بتایا تھا 6 مئی کی صبح تم چک 34 شمالی گئے تھے اور جب شام کو واپس آئے تو مسرتی غائب تھی، جبکہ صبح جب تم گھر سے نکلے تو تمہارے بیان کے مطابق مسرتی خوش باش اور زندہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے اس بوگس بیان کے منہ پر جوتے مار رہی ہے۔ جانتے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لمحہ بھر کو توقف کر کے سوال نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاصا سراسیمہ دکھائی دیا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے اسے بتایا، مسرتی کی موت 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ رات ہے جو تم نے بقول تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزاری تھی۔ تم نے اپنے کس جرم کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ تھانے دار صاحب میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ کنکھیوں سے حوالدار حق نواز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اگرچہ لجاجت تھی، لیکن مجھے سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا یہ لہجہ ایک دم کھوکھلا تھا۔ اپنے فریاد کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے بوٹ سے ایک پردر ٹھوکر لگائی۔ انور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ حوالدار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کتنی تعاون کرنے والی ہو جاتی ہے۔ میں اسے بیوہ بندہ نہ بنا دیا تو حق نواز میرا نام نہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجبوراً ایسا کرنا ہی پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور دوبارہ انور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کرخت انداز میں سوال کیا۔ 2 ماہ اور چند دن، وہ ہکلایا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل ایک شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے تمہاری شادی کو تو 2 ہی ماہ ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے کہ مسرتی کی شادی تم سے بھی پہلے 2 ماہ ہو گئی تھی۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا تم؟ مسرتی کی شادی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا، اس سے وقت بھی بچتا اور حوالدار کے ہاتھ پاؤں کو بھی خاصا سکون مل جاتا۔ میں نے انور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، میں نے تو یہی چاہا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے مخصوص اشارہ کر دیا۔ حق نواز کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ اسے کسی لاوارث جانور کی مانند گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے یقین تھا اس کی منزل کلرک روم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ اگلے لمحے مجھے اس سمجھ سے کراہنے اور بل بلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا حق نواز نے ٹوائلٹ روم کا حق ادا کرتے ہوئے ٹرائی شروع کر دی تھی۔
میں کرسی سے اٹھا اور نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی اس دوران حق نواز نے انور کو خاطرداری کے ناقابل فراموش آداب سے نواز دیا ہوگا۔ میری امید پوری ہوگی۔ میں جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا، حوالدار کسی چراغی جن کی مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا ہی بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا ہے۔ میں حوالدار کی بات سن کر فوراً سمجھ گیا کہ اس نے محدود تفتیش کے استعمال سے ہی انور کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ روی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا جناب، وہ سادگی سے بولا۔ میں تو سمجھ رہا تھا وہ آسانی سے زبان ہی کھولے گا، مگر یوں لگا جیسے ہی وہ ٹرائل روم میں پہنچنے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 سادہ اور آسان فارمولے آزمائے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کا اعلان کر دیا۔ انور نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا قرار کر لیا ہے ملک صاحب۔ میں نے ایک طویل گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کر گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں حق نواز، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تم نے اسے بزدل اور کمزور کا خطاب دیا ہے، مگر میں انور کے حوالے سے یہی کہوں گا وہ کچا مجرم ہے، اس لیے اس نے تمہیں زیادہ زحمت نہیں دی۔ بہرحال میں لمحے بھر کو رکا، پھر حوالدار سے کہا، حق نواز، اگر تم اسے بیوہ بندہ بنا ہی چکے ہو تو فوراً یہاں لے آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کر کے سکھ کی سانس لی جائے۔ حوالدار خوشاں خوشاں میرے کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد بھی انور کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو لے لیا ہے، پھر اسے حوالات میں بند کرنے کے احکامات صادر کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ انور نے مجھے جو بیان دیا وہ فل اسکیپ کے 5 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن یہاں پر صرف خلاصہ پیش کروں گا تاکہ اس کیس کی تشنا پہلوؤں کو سیراب کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ انور کی شادی ایک فلاپ شادی تھی اور اس ناکامی کے سبب سے یا تو وہ خود واقف تھا یا اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر عرصہ ہوا چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے تنہا بھتیجے کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ تو اس کی نہ اہلیہ سے بے خبر تھا، مگر انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ اب زندگی بھر کبھی شادی کا نام نہ لیتا، لیکن مسرتی جیسے بھرے بھرے بدن کی مالک گوری چٹی بھوک لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت پھیل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزر گئے، لیکن چند روز پہلے جب مسرتی اپنے میکے میں رہنے کے بعد دوبارہ موزہ ٹانڈا پہنچی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ایک رات مسرتی نے انور کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر گئے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق کو مسرتی میں دلچسپی رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہمکانہ انداز میں سوچتے ہوئے آنن فنن اس کہانی کے ڈانڈے یہاں سے وہاں تک ملا ڈالے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم مسرتی کی اس لغزش پر شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا اور یہ اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھا۔ وہ نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کا زہر بڑا ہی کڑوا اور اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ 1-2 روز تک یہ اذیت سہتا رہا۔ بالآخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات اور سوالات نے اسے بے اندازہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وقوع کی رات اس نے سوتے میں مسرتی کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا ہو گیا تھا کہ حل کرنے کی بجائے اس نے مسئلے کو ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک چنتر شمالی کا دورہ بھی کر ڈالا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اگر انور غصے اور اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کے بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ رکھ لیتا۔ اس کی جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ انور نے مسرت مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے ایک قیامت خیز فیصلہ کر ڈالا تھا، لیکن میرے بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں مشتاق کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسرتی نے کس کے تعاون سے وہ خطا کی تھی، اس شخص تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت زادی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا تھا کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ معزز سامعین، آپ کو ملک صاحب کی
یہ تفتیشی کہانی کیسی لگی؟ اپنی آرا کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔